बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। मुल्क की तारीख हादसात और सानियात से भरी हुई है, लेकिन बतौर कौम हम बेहिसी का शिकार हैं और कुछ समझने सीखने को तैयार नहीं। मुल्क में रोज़मर्रा की तरह दिलखराश वाक़यात की तरह पिम्स में भी एक दिलखराश वाक़या पेश आया और आतिश ज़दगी के नतीजे में 14 मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। सवाल यह है कि उनका खून किसके हाथों पर तलाश किया जाए, क्योंकि एक सानिया कई सवालात को जन्म देता है, लेकिन जिम्मेदार और जवाब देने वाला कोई नहीं। इस दिलखराश वाक़े पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब, तजियाकार आमिर सईद अब्बासी साहब, नुमाइंदा खसूसी पब्लिक न्यूज़ फौजिया चौधरी साहिबा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फौजिया, मुझे बताइएगा कि पिम्स गए आतिश ज़दगी की असल वजह क्या थी, उसके मुहर्रकात क्या थे, इंसानी गफलत थी, बद इंतज़ामी थी, असल मामला है क्या? बिल्कुल जी, अगर हम बात करें अनवर साहब, ये वाला जो वाक़या है इसमें सबसे पहले तो अगर हम ये कहें कि बहुत बड़ी इंतज़ामिया की गफलत है, लापरवाही है, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है जी। इससे कबल बहुत ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो पिम्स हॉस्पिटल में अगर आप कहें कि हर महीने कोई ना कोई इस तरह का वाक़या जो है वो पेश होता है। लेकिन ये एक बड़ा वाक़या इस वजह से था कि इसमें 14 नौमौलूद जो थे वो मौके पे जो है वो झुलस कर जो है वो जाँ बहक हुए। और आपके प्रोग्राम के ज़रिए एक सबसे चीज जो है वो हाईलाइट करना चाहेंगे, और इस पॉइंट पर शायद अभी तक किसी की नजर भी नहीं गई। तहकीकाती कमेटी काम कर रही है, आज मतवक्के है कि उसकी जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आ जाए, या सिर्फ अभी पीएम को पेश की जाए, मंजर आम पर आती है नहीं आती। लेकिन हम आपको जो बताएंगे कि अभी 2 पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने आ रहे हैं। शॉर्ट सर्किट हुआ, मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जो कंप्रेसर था वो फटा, और मुहर्रकात जो ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन सबसे जो अहम पॉइंट है उसको जो है वो किसी तौर पर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो सबसे अहम पॉइंट अगर हम ये कहें वो ये है कि एमसीएच में जो है वो ना मेंटेनेंस का काम जो था वो जारी था। अच्छा। और 3 फ्लोर हैं इसके, और बहुत बड़ी अगर हम कहें ये बिल्डिंग है। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पे सैकड़ों जो हैं वो पेशेंट आती हैं, माएँ आती हैं, उनके साथ उनकी जो फैमिलीज हैं वो सारी आती हैं। तो सबसे जो फर्स्ट फ्लोर है ना, वहाँ पर इन्होंने मेंटेनेंस का काम जो है वो स्टार्ट किया था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। और कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं होता कि इतने आप इमेजिन करें कि वो पेशेंट्स वहाँ पर आ रही हैं जिनके केसेस हैं डिलीवरी के, आप इतने अनहाइजीनिक तरीके से आप फर्स्ट फ्लोर आपने उखाड़ के रख दिया है। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं और सबसे ज्यादा जो केयर में रखा जाता है ना, वो डिलीवरी वाली फीमेल को रखा जाता है। तो इन्होंने फर्स्ट फ्लोर सारा उखाड़ा हुआ था और उसमें रेनोवेशन का काम हो रहा था। और सबसे जो मेन पॉइंट है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक जो सारा है वो भी उखाड़ पिछाड़ जारी थी उसकी। अच्छा। और जराए जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से एसी है या कंडीशन है या जितने भी बरकी हालात हैं, उनकी बार बार जब आप रेनोवेशन करते हैं तो केबल जो है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वो आपस में अटैच होती हैं। तो आप जब बहुत ज्यादा केयर चाहिए होती है, अगर आप हॉस्पिटल में इस तरह का कोई भी काम शुरू करते हैं तो एसओपीज हैं, आप हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। आप मेंटेनेंस का या रेनोवेशन का काम करते हैं, आप पहले थर्ड फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर। इन्होंने फर्स्ट फ्लोर ही उखाड़ के रख दिया। अब मरीज भी ख्वार हो रहे हैं, बिल्कुल जी, मरीज भी ख्वार हो रहे हैं, और जो पेशेंट आ रहे हैं वो भी सेफ नहीं है। जो नन्हे बच्चे हैं, 9 मौलूद हैं, जो पैदा होते हैं 10 समटाइम तो 10 बीमारियों के साथ वो बच्चा पैदा हो रहा है, उसको कितनी केयर की जो है वो जरूरत होती है। तो वो जो है वो खाड़ पिछाड़ नीचे जारी थी। थर्ड फ्लोर के रास्ते भी बंद थे और नीचे भी काम जारी था, ये वजह बनी बाहर नहीं निकल सके। बिल्कुल अनवर साहब, रास्ते तो कुछ तो ये रुकावटें थी बहुत ज्यादा। ये जो मेंटेनेंस का काम हो रहा था, उखाड़ पिछाड़ हो रही थी, लोग काम कर रहे थे, सामान उखाड़ के आपने जगह जगह पे ढेर लगाया हुआ, तो वो उस तरह से वो फ्लो से वो रेस्क्यू हो ही नहीं सका। और उसके साथ साथ सेफ्टी एग्जिट थे, वो तो परमानेंट बंद होते हैं। बिल्कुल जी, वो परमानेंट बुनियादों पे बंद है, और इस तरह से बंद है जैसे ताले की चाबी खो नहीं जाती और किसी को पता ही नहीं होता। समटाइम कोई आपके घर में कोई सान्या हो जाए तो आप घर के किसी बड़े को पता होता है, बच्चों को कुछ पता नहीं होता की कहाँ है, तो वो उसको कभी वर्किंग में ही नहीं लाए जी। मतलब वो मौजूद थे लेकिन उसको वर्किंग में न लाने की वजह से अब पता ही नहीं होता कि उसकी जिम्मेदारी किसके पास। अगर इस तरह का काम हो जाएगा तो कौन उसको ओपन करेगा, किसकी जिम्मेदारी। और इस तरह के जब हॉस्पिटल्स में या इस तरह के जो इमारतें होती हैं या जो भी इदारे होते हैं,
وہاں پہ پرماننٹ بنیادوں پر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے عملہ وہاں پر، لیکن عملہ جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، اور ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو مینٹیننس کا کام ہو رہا تھا، شارٹ سرکٹ جو ہوا ہے 3rd فلور پر، وہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی تھی، وہ جو منسٹر کیبلز صاحب اور جو پمز ہاسپٹل کے انتظامیہ، ان کے بیانات میں بھی تضاد ہے، وہ بھی نہیں ملتا. بہت زیادہ تضاد ہے. آپ ادھر سے اندازہ کریں انور صاحب کی انتظامیہ اور بات کر رہی ہے، منسٹر صاحب کو اور رپورٹ دی جا رہی ہے، اور آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ چیئر ایک کمیٹی بنا دی پی ایم نے، اور پھر کمیٹی انہوں نے اپنی اس کمیٹی کے اوپر اپنی کمیٹی بنا دی. مطلب لاپرواہی دیکھیں نا آپ، ایک تو اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اس کے بعد آپ کتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو. اچھا، یہ ہمیشہ سزا. مجھے ذرا بیرسٹر صاحب کی طرف بڑھنے دیجیے گا. بیرسٹر صاحب، آپ نے دیکھا جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ تاریخ میں بڑے حادثات، واقعات اور رونما ہوئے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انکوائری کمیٹی بیٹھتی ہے، پھر خسکم جہاں پاک، پھر ہم بس 2-4 دن ہم بھی بطور قوم بڑا زور شور سے شور مچاتے ہیں میڈیا پرسن ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد اس واقعے کو بھول جاتے ہیں. مثالیں موجود ہیں. اس واقعے نے یہ بھی بڑا دلخراش واقعہ ماضی میں بھی ہوتا ہے. مجھے بتائیے اس کا سلوشن کیا ہے بطور قوم؟ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے؟ اور جو نیگلیجنس ہے، اگر ہم ان کے کرداروں کو سزا دیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ایسے واقعات کم ہو سکتے ہیں، رک نہیں سکتے. میں کرداروں کو سزا دینے کے اوپر تو کیا بات کروں. میں میڈم سے آپ کی اجازت سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. لیکن آپ کو یاد ہے رحمان بھولا کون تھا؟ رحمان بھولا وہ شخص تھا جس کو کہ این کیو ایم کی طرف سے مرکزی ملزم ڈکلیئر کیا گیا جب بلدیہ ٹاؤن کے اندر فیکٹری میں 250 سے زیادہ بندہ جانبدار طریقے سے ایک پلاننگ کے تحت جلا دیا گیا. اس کو انٹرپول کے تھرو ہم تھائی لینڈ سے گرفتار کر کے کچھ 10 سال وہ پاکستان سے بھاگا رہا، واپس لے کے آئے. واپس لینڈ ہونے کے 1 سال کے اندر وہ پاکستان کی عدالتوں سے بری ہو چکا تھا. وہ باعزت بری ہو چکا ہے. رحمان بھولا جس نے بلدیہ ٹاؤن میں آگ لگائی تھی وہ بری ہو چکا ہے. یہاں پہ تو پھر لاپرواہی اور جہاں پہ پرپزفلی آگ لگائی گئی تھی، ہمارے قانون کا، ریاست کا سٹرکچر، انویسٹیگیشن کا، پروسیکیوشن کا سٹرکچر اس طرح کا ہے، جوڈیشل سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ وہ باعزت بری ہو چکے ہیں. تو بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کی اجازت سے میڈم، کیونکہ سب سے زیادہ انفارمیشن میں وانٹ ٹو آسک میڈم، کہا یہ جا رہا ہے کہ پمز کا 7.63 بلین روپیز کا بجٹ تھا اس سال کا، جو اس کی کیا تقریباً ڈسٹریبیوشن ہے؟ جو حالات آپ بتا رہی ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ یہ تقریباً چندے پہ چل رہا ہے. حکومتی پیسے سے 7.5 ارب روپیہ، جو کہ ہر مہینے مجھے کوئی ڈسٹریبیوشن بتا رہا تھا کہ ہر مہینے کوئی 70 کروڑ روپے کا بجٹ ہے ایوری منتھ. یہ کدھر لگتا ہے پمز میں آپ کے انفارمیشن کے مطابق؟ 70 کروڑ روپے میں آپ مہینے کا حساب کدھر لگتا ہے؟ 70 کروڑ روپیہ مہینے کا، 7.5 ارب روپیہ سال کا کدھر لگتا ہے؟ بالکل سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ کوشچن تو ایز اے جرنلسٹ، ہیلتھ جرنلسٹ، ہم بھی بار بار کوئی ہمیں، سوری میم آپ سے سوال یہ ہے، کوئی اس کی ڈسٹریبیوشن پتا ہے کہ اس میں او پی ڈی میں اتنا جاتا ہے، تنخواہوں میں اتنا جاتا ہے، بچوں کی کیئر والے وارڈ میں اتنا جاتا ہے، ہارٹ والے میں کوئی اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی نا پمز کے اندر؟ سر انفارچونیٹلی پمز میں میڈیا کو کوئی بھی انفارمیشن جو ہے، ابھی جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، جو انتظامیہ نے ابھی جن کو ہائر کیا اور جن کو میڈیا ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر اونیزے ہیں جو اس عہدے کی اہل بھی نہیں اور ان کو لگایا گیا ہے، کوئی چھوٹی سی انفارمیشن ہو وہ میڈیا سے شیئر کرنے سے انتہا درجے کی ہچکچاہٹ ہے. پرائیویسی وہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہ لیتی ہیں. بالکل بالکل. باقی جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، جو ایم ایس ہیں، جو باقی لوگ ہیں، وہ بھی ہماری تنخواہ، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں. تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ وہ ٹیکس کے پیسے جن سے آپ خود بھی تنخواہ لیتے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے؟ میں کچھ پچھلے چند دنوں سے جب سے بات ہو رہی ہے تو میں جاننا چاہ رہا تھا، تھوڑا پتہ بھی کرنے کی کوشش کی اور میرے علم میں بات نہیں آ سکی. میڈم شاید اس میں بہتر بتا سکتی ہوں. بھائی میرے فہم میں اگر ایک 20-25 ہزار بندے کا بھی ہسپتال ہو، جو کہ پمز کے اندر اتنی آکیوپنسی نہیں ہے، تو کمپیریٹیولی دنیا ساری کے اندر دیکھا جائے تو وہ 70 کروڑ روپیہ مہینے سے کم میں چل سکتا ہے. اگر 70 کروڑ روپیہ مہینے کا آپ کسی کو دے رہے ہیں، 7.6 بلین کو اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کریں 60 کچھ کروڑ روپیز بنتے ہیں، 68 کروڑ روپیز بنتے ہیں شاید، تو 25,000 کہتے ہیں
آن لائن کہ 20 سے 25 ہزار کیپیسٹی کا ہاسپٹل جو فلی امپلائڈ ہو وہ اس سے کم پیسوں میں چلتا ہے. تو یہ پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ اس کی کیا ڈسٹریبیوشن ہے؟ اس میں سے پارکنگ میں کتنے لگتے ہیں, اس میں سیکیورٹی میں کتنے لگتے ہیں, اس میں بجلی میں کتنے لگتے ہیں, اس میں سے گیس میں کتنے لگتے ہیں, اس میں سے تنخواہوں میں اس کی کوئی ڈسٹریبیوشن ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ سر اس کی ڈسٹریبیوشن آپ کمیٹی ممبران جو ہیلتھ کمیٹی ہے وہ بھی اکثر و بیشتر یہی سوال انتظامیہ سے کرتے ہیں اور کبھی آج تک یہ کلیئر جواب ہی نہیں دے سکتے. اچھا میڈم, جب یہ پیسے دیے جاتے ہیں تو اس کی ڈسٹریبیوشن کرتا کون ہے؟ کیا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ڈی سی کمشنر اس کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہے, یا ایگزیکٹو جو ای ڈی ہے پمس کے وہ کرتے ہیں, یا ہیلتھ منسٹری کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے سر ہیلتھ منسٹری سے جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے ای ڈی صاحب کو وہ مانگتے ہیں. ابھی آپ نے اچھا یہ کوشچن کیا, میں آپ کو بتاتی چلوں. کچھ روز قبل پبلک ٹی وی نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جب بانی پی ٹی آئی کی جو ہے سٹی اینجیوگرافی ہونی تھی تو وہ وہاں پر فیسلٹی نہیں تھی. نام عمران خان. ہاں عمران خان. تو عمران خان صاحب کی جب سٹی اینجیوگرافی ہونی تھی تو جب وہ یہاں پہ لائے تو پتہ چلا کہ اس کا تو سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہے. اور آپ انتظامیہ کی سر دیکھیں, 2 نمبری آپ ہم کہہ سکتے ہیں چیک کریں کہ انہوں نے منسٹری سے 80 کروڑ سے زائد کی ڈیمانڈ کی ہوئی تھی کہ ہم نئی سٹی اینجیوگرافی جو ہے وہ لگوانا چاہ رہے ہیں, حالانکہ پہلی موجود تھی. اس کا سافٹ ویئر 20 سے 25 لاکھ میں جو ہے وہ اپڈیٹ ہو سکتا تھا. تو اعلیٰ عہدوں پہ بار بار یہی بات ہو رہی ہے کہ انتظامی عہدوں پہ من پسند لوگ جو ہیں وہ کیوں تعینات ہیں, ان کو ہٹایا کیوں نہیں جایا آپ کی اجازت سے. اور اصل میں تو عامر بھائی اصل حقیقت بتائیں گے, ہم تو ایسے جھوٹ ہی بتا رہے ہیں. لیکن میں عامر بھائی کا وقت زیادہ لیے بغیر آخری سوال آپ سے, کہ میری براڈ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, پلیز اس میں کریکٹ کیجیے گا اگر میں درست نہیں کہہ رہا, کہ منسٹری آف ہیلتھ ایک بجٹ 7.63 بلین کا مختص کر دیتی ہے پمس کے لیے. وہ شاید ای ڈی کے پاس چلا جاتا ہے, ای ڈی اس کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں کہ میں 5 روپے چلڈرن وارڈ میں لگاؤں گا, 5 روپے ہڈیوں میں لگاؤں گا, 5 روپے دل کے اس میں لگاؤں گا, اور آڈیٹر جنرل اس کا آڈٹ کرتا ہے کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے افیکٹولی فنڈز ہیں, تو آڈیٹر جنرل اس کا آڈٹ کرتا ہے. کیا آڈیٹر جنرل کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ماضی کے اندر آبجیکشن اٹھائی گئی کہ 7.5 ارب روپیہ پمس میں لگ تو نہیں رہا؟ یہ ایسی ہے کہ ہم کہیں کہ اب خیر غیر مناسب بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی اس کے اوپر آڈٹ پیراز, کوئی ای ڈی کا پوچھ گچھ, کوئی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی, کوئی ہاؤس کی اسٹینڈنگ کمیٹی, کسی نے ای ڈی سے کوئی ڈسٹریبیوشن اس کی موجود؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں سال 2023, 24 اور 25 تینوں سالوں میں 23 سینئر ڈاکٹرز ملٹیپل اپلیکیشنز اور کمپلینز اور ریفرنسز فائل کر چکے ہیں اگینسٹ دی مس مینجمنٹ اور جو گورننس اور جس طریقے سے اس ہاسپٹل کو گورن کیا جا رہا ہے. وہ منسٹری کے پاس بھی ہیں, وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی ہیں, وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے پاس بھی ہیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے سعد صاحب کہ آپ اس ہاسپٹل میں جس بندے کے بارے میں پوچھیں گے کہ یار یہ جو ڈاکٹر ہے یہ کیسے یہاں پہ اپوائنٹ ہوا, تو آپ کو بتایا جائے گا کہ سر اس کو فلاں نے کروایا, اس سیٹ کے اوپر فلاں بندہ اپوائنٹڈ ہے, اس سیٹ کے اوپر آپ ٹچ نہیں کر سکتے, یہاں سے ادھر سے میسج آیا ہوا ہے, اس سیٹ کے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اندازہ لگائیں سعد صاحب کہ میں تو انور صاحب آپ کی اجازت سے, ایک تو دکھ بھری داستان جو ہاسپٹل میں جو واقعہ ہوا وہ تو ہوا ہی ہوا. مجھے بہت زیادہ دکھ ہے اس بات کا کہ جس طریقے سے جو وزیر صحت صاحب رسپونڈ کر رہے ہیں کہ وہ مطلب وہ بالکل ہی میرا خیال ہے کہ شاید بہت ہی برے طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے ہیں. الطاف حسین کی ٹریننگ ہے نا جی, وہ دیکھیں وہ اسی طرح کی کہ ہی مطلب ان کو جواب دہ ہونا چاہیے, ان کو بات کرنی چاہیے, اور ان کو لوگوں کے دیکھیں کوئی غصے میں ہے اس سے بات کرنی چاہیے, اس کو دلاسا دینا چاہیے, اور ان کو اگر وہ اچھے طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کرتے تو ہمارا کم از کم یہ ہوتا کہ چلیں ان بچوں کے ساتھ جو سانحہ ہوا, کرمنل ایٹیچیوڈ تھا, نیگلیجنس تھی, وہ تو تھی. اس کے بعد جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, اور آپ کو میں بتاؤں جب یہ واقعہ ہوا میں نے بھی 2-4 لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا نہ منسٹر صاحب کیونکہ بہت بڑے آدمی ہیں, بڑے ان کے لنکس ہیں, اور نہ ان کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے, نہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب کے خلاف ہو سکتا ہے, نہ ان کے نیچے جو ان کی ٹیم ہے, جو امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کنیکشن کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میری تو تجویز یہ ہے کہ کیونکہ ان سب کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا, جو سوال پوچھ رہے ہیں نا ان سب کو اندر کر دینا. تقریباً یہ کوشش بھی ہے وہاں پہ. پولیس آپ کو پتا ہے فرسٹ ڈے
ایک بھرپور وہاں پہ ایک آپ کو لگ رہا تھا کہ واقعہ تو جو ہوا وہ بیچارے تو ان کو تو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہاں پہ پولیس کا حصار تھا, وہاں پہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. منسٹر صاحب آئے, 2-4 لوگوں نے ان کو اپنا غصہ, ظاہر ہے وہ کیوں نہ کریں, انہوں نے ان کو غصہ کر دیا. ان کے بچے شہید ہوئے, ان کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ ہمارا بچہ کون سا ہے, ہمیں کس کی باڈی مل رہی ہے, کب مل رہی ہے. اس ساری سچویشن میں بھی, اور آپ کو میں بتاؤں جو کمیٹی جس طرح فوزیہ بتا رہی تھی, سب سے پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب ماشاءاللہ ان کی ٹیم سب سے لیٹ پہنچی, انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی. ہاسپٹل نے نیگلیجنس کی, جو یس کرمنل, انہوں نے اپنی ایک انکوائری کمیٹی بنا دی. پرائم منسٹر صاحب نے اوپر سے ایک الگ کمیٹی بنا دی. اب اس کے بعد ہاسپٹل نے اس کے اوپر ایک اور کمیٹی بنا دی کہ یہ ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹرز نہیں تھے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک واقعے کی 4 کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور سب اپنی اپنی رپورٹس بنا رہے ہیں. حل کیا نکلے گا پھر, اور دیکھیں, اور وہ جو پرائم منسٹر صاحب کی سب سے بڑی کمیٹی ہے, شاہد خان صاحب بہت سینئر بیوروکریٹ ہیں اور بہت ہی اچھے, لیکن ان کی 70 سال ایج ہے. وہ آج سے 10 سال پہلے انور صاحب وہ صحت کی وجہ سے اپنی سروس چھوڑ چکے ہیں, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ میں سیکرٹری انٹیریئر تھے وہ, اینڈ ہی سیڈ کہ یار 10 سال پہلے 2016 میں وہ کہہ چکے ہیں کہ میں مزید کام نہیں. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کا 48 گھنٹے میں جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر کے دیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. کیا نتیجہ نکلے گا کہ درمیان میں ایک قسم کا 3-3 4-4 ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک اس کی شکایت لگا رہا ہے, وہ اس کی لگا رہا ہے, وہ اس کی لگا رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ سب سے پہلے تو جو تمام لوگ اس پوسٹ کے اوپر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, کم از کم ان کو ہٹا کے ایک ایسی انڈیپینڈنٹ انکوائری. عامر بھائی نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اس کو اس طرح آپ اگر اجازت دیں, جس بھی طرح آپ اس کو دیکھ لیں, اس میں ایک بندہ تو رسپانسبل ہے ہی ہے نا. اب ہم سب نے اس کا نام نہیں لیا, اس کی پوسٹ کا نام نہیں لیا, سب نے سر ہلا دیا, سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ وہ ای ڈی پیمز. ایسے آپ جس بھی طرح اس کو دیکھ لیں, ہیلتھ منسٹری کر لیں, انٹیریئر کر لیں, کمشنر کر لیں, ڈپٹی کمشنر کر لیں, ڈاکٹر کر لیں, سیکیورٹی کر لیں, ایک بندہ تو اس کے اندر رسپانسبل ہے. یہ با اثر باوسوق باخبر لوگ ہیں, کیا ان کو ہٹایا جا سکتا؟ میں عامر صاحب سے اور پوچھنا چاہتا ہوں. سر بالکل نہیں ہٹایا جا سکتا ان کو, اس لیے کیونکہ ان کے بارے میں یہ وہ بات کرتے ہیں کہ جناب میرے ادھر بھی تعلقات ہیں, میرے ادھر بھی تعلقات ہیں, میں ادھر بھی کر سکتا ہوں. آپ کو پتا ہے جب آپ کو پولیٹیسائز کر دیا جائے اداروں کو, سفارشوں پہ آپ لوگوں کو اپائنٹ کریں, کرپشن کا آپ حساب نہ لے سکیں, تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے, ہمیں سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. کل کو آپ اور میں, ہمارے عزیزوں کا بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو ظلم ڈھایا گیا ہے, جو پہاڑ گرا ہے ان کے والدین, یہ ہمارے ہی بچے ہیں, ہو نہیں سکتے, یہی ہمارے بچے ہیں. یہ تو کہنا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارا مستقبل ہے, ہمارا بیمار ہیں, آپ دیکھیں تو صحیح. اور اس پہ پھر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر صحت ہے ان کا وجہ پھر آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے معاملہ. نہیں, پولیٹیسائز کا کیا مطلب ہے, ان کو پیپلز پارٹی نے اپوائنٹ کیا. نہیں, پیپلز پارٹی نے پھر آپ حکومت, جب حکومت اس طرح بنتی ہے, کیا وجہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, جب اتحادی حکومت ہوتی ہے تو اس طرح کی کمزور حکومتوں میں اس طرح کے واقعات پر آپ کسی سے باز پرس نہیں کر سکتے. اس ملک میں بڑی بڑی اتحادی حکومتیں بھی رہی, لیکن جو مس مینجمنٹس اور بیڈ گورننس اور جو کرمنل ایٹیٹیوڈز اس مرتبہ ہیں, اگر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اس شہر میں سب کو پتا ہے کہ کون سا افسر کس نے لگوایا ہوا ہے, اور اس افسر کو نہیں ہٹایا جا سکتا. اپنے کیبنٹ کے منسٹر جو ہے طاقت پر منسٹر کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس ہو چکا ہے, اس کی نشاندہی یہ دیکھیں نا, پھر کولیپس ہو چکا ہے اور اس کو ریسیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس شہر میں یہ صرف حالت نہیں ہے بسد احترام, یہ تو فیڈرل ہے نا, وفاق ہے, کہ سب کو پتا ہے کہ کس نے لگایا ہے, اس وجہ سے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اس شہر میں یہ حالت ہے کہ سب کو پتا ہے کس نے لگایا ہے, اس کا بھی نام نہیں لے سکتا. جی ڈیفینیٹلی. پھر اتنی بات صاحب, یہی تو سسٹم کولیپس ہونے کی بات ہے اور اس کو ریسیٹ ہونے کی بات ہے. اگر آپ سسٹم کو بہتر کریں گے تو شاید ایسے واقعات رونما نہ ہوں, اور اگر ہوں تو اتنا نقصان نہ ہو. دیکھنا نیگلیجنس ہے نا. حکومت سے منت کر کے ایک گزارش آپ کر لیجئے, پھر میں بریک کی طرف جانا, شاید سن لیں. منت کر, جی چلے جنہوں نے لگایا ان سے منت کر کے گزارش کہ اپنی کریڈیبلٹی ٹھیک کرنے کے لیے اپنی مرضی کا کوئی اور بندہ لگا دیں, خدا کا واسطہ اس کو نکال دیں. چلے میری مرضی کا نہ لگائیں, میرٹ پہ نہ لگائیں, کمپٹیشن پہ نہ لگائیں, قابلیت پہ نہ, اپنی مرضی کا لگا دیں. پھر بھی لیکن کچھ تو اس میں شرم رہنے دیں. ممکن نہیں ہے, کچھ تو شرم. لیکن اگر آپ میرٹ کو وائلیٹ کریں گے تو پھر اپنی مرضی کا دوسرا لگا دیں, نہیں چل سکتے. چلیے مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آزاد حکومت پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آزاد کشمیر کی سیاست پر بات کریں گے. بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب
आज़ाद कश्मीर के 17वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं और जनरल नशिस्त से नाकामी के बाद मखसूस नशिस्त पर उन्होंने वज़ीर आज़म का सफ़र कैसे तय किया, इस पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर, सहाफ़ी तज़ियाकात आमिर महबूब साहब। आमिर साहब, ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर की सियासत किस तरफ जा रही है और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब जो पार्टी की आदत थी सीनियर, उसको रौंद कर कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए? अपना अनवर रज़ा साहब, एक तो ये बात है कि काफी दिनों से ये नाम लिया जा रहा था कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी जो है वो होंगे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म। तो ये जो 2-3-4 लोगों के हवाले से ये कहा जा रहा था कि उन्हें जो वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे थे, जिसमें मुश्ताक मनाज साहब का भी नाम था, इफ्तिखार गिलानी साहब का भी नाम था। मुश्ताक साहब तो ये कहा हार जा गए थे रहा ना? था कि पार्टी ये भी अपना जनरल इलेक्शन ये भी हार गए थे। हाँ जी, ये भी हार गए थे। अच्छा, हारे इस वाले से फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि सिर्फ आप जानते हैं कि हारे जीते से फर्क नहीं पड़ता वज़ीर आज़म वज़ीर आला कौन बनेगा। जी आमिर, देखिए एक हारना बात है कि बेहतर आईनी बनने के लिए, देखिए आईनी और कानूनी एतबार से तो आईनी एतबार से इसके ऊपर कोई कदगन नहीं है, क्योंकि माजी में सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब जो है 1991 में उलमा मशाइख की नशिस्त के ऊपर जो है वो जीत के जो है वो भी मखसूस नशिस्त थी, तो वज़ीर आज़म बन चुके थे। तो एक मिसाल जो है वो आज़ाद कश्मीर में पहले मौजूद थी, लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि सरदार क़य्यूम साहब का क्योंकि बहुत बड़ा कद काट था, तो ये जो है वो पार्टी में निस्बतन जूनियर थे और ख्याल किया जा रहा था कि जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं शाह गुलाम कादर साहब या जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे तारिक फारूक साहब, जिन्हें पहले स्पीकर बना दिया गया, तो ख्याल ये था कि उनमें से शायद कोई वज़ीर आज़म होगा। और एक जो है वो सीनियर लीडर जो है साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक है साहब, वो भी इस दौड़ में शामिल थे। लेकिन जो है ये ज़ाहिर फैसला था और ये कहा जा रहा है कि आमिर साहब ये फैसला नवाज शरीफ साहब का था, पार्टी का फैसला था, वरना तो लेकिन राजा फारूक हैदर साहब पहले से कहा जा रहा था। अनवर रज़ा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब 2016 में ये ख्याल किया जा रहा था कि मुश्ताक मनाज साहब को वज़ीर आज़म बनाना है, जब राजा फारूक ऐसा वज़ीर आज़म बने थे, तो उस वक्त भी ये ख्याल किया जा रहा था, नवाज शरीफ साहब ने इनका नाम लिया था कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी जो है उस असम्बली में भी इन्हें जो है वो वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की गई थी। तो ये काफी अरसे पहले जो है, अगर ये कहा जाए 6-8 माह पहले जो है वो इन्हें पार्टी सदर भी बनाने की जो है कोशिश की गई थी। तो ये जो है वो फेवरेट थे, अपनी पार्टी के भी फेवरेट थे और अवाम के नहीं थे, पार्टी के अगर थे। आमिर साहब अगर पार्टी के फेवरेट होते तो राजा फारूक हैदर साहब, शाह गुलाम कादर साहब क्यों कहते कि इन्हें वोट नहीं देंगे, रेजिस्ट क्यों करते? पार्टी के अंदर तो सीनियर क्यादत रेजिस्ट कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आजाद कश्मीर पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहा हूँ। ये जो है वो अगर आप ये कहें कि ये टीम मरियम नवाज में से थे, तो इन्हें जो है वो ये इस वजह से जो है वो वज़ीर आज़म बनाया। दूसरी ये बात है बैरिस्टर साहब रसूल साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट भी इनकी हामी थी। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट भी इनकी हामी थी। बैरिस्टर साहब रसूल साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी बैरिस्टर साहब। जो आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट भी हामी थी। अच्छा जी, आपने ये जो कहा कि टीम मरियम नवाज थे, इसका मतलब बताइएगा, मतलब कि वो हार चुके थे और इसलिए और वज़ीर आज़म बन गए, ये इसका मकसद है कि जो भी मरियम नवाज टीम है इसका उसमें नहीं पड़ता, बन सकता है टीम। जी देखिए एक तो ये अंदर की जरूर जो है वो स्टेक होल्डर जो हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी ली जाती हैं, तो उनका ये ख्याल था। दूसरी ये बात है कि माजी करीब में आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी जो है जो लतीफ अकबर साहब को और पार्टी प्रेसिडेंट जो यासीन साहब को नजरअंदाज करके फैसल मुमताज राठौर साहब को बना दिया था। तो ये जो है जबरदस्त फैसला था के दरमियान। आमिर साहब ये बताइएगा कि वो जिन सीटों पे झगड़ा था कश्मीर कमेटी का, दीगर लोगों का, जो आज़ाद कश्मीर में पिछले इतने अरसे से सीटों का झगड़ा चल रहा था कि सीटें ख़त्म कर दी जाएं, ये उन सीटों में से किसी एक पे? जी नहीं, ये मखसूस नशिस्त है मुजफ्फराबाद। तो ये वो नहीं है जो, ये वो सीट्स नहीं है जो पाकिस्तान से इलेक्ट हुई, ये वो है जो उनकी बेसिस पे रिजर्व सीट्स है, यानी कि कहीं से भी इलेक्ट नहीं। हाँ, मतलब ये वो पाकिस्तान वालों से भी इलेक्ट नहीं हुए। पाकिस्तान वाले नहीं, ये आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के रहने वाले, मुजफ्फराबाद शहर के हल्के से हैं, ये किसी जगह पे इलेक्ट हुए, वोटों से इलेक्शन हार गए थे। और ये ख्याल किया जा रहा था कि राजा फारूक हैदर साहब और जो पार्टी की बाकी लीडरशिप थी वो इन्हें इलेक्शन जो है वो साजिश के तहत हराने की बात की जा रही थी। और ये शायद अपना जो केस है ये प्रूव कर गए नवाज शरीफ साहब के सामने, ये भी और मुश्ताक मनाज साहब भी,
کہ انہیں جو ہے ایک سازش کے تحت لایا گیا ہے. تو دوسرا یہ بات ہے کہ پارٹی کی قیادت کو جو ہے وہ پسند تھے, تو پارٹی ظاہر ہے آزاد کشمیر کے اندر تو ایسے ہی ہونا تھا جسے نواز شریف نے بنانا تھا اسی نے بننا تھا. اور نہیں صرف آزاد کشمیر کیوں, سارے پاکستان میں ایسے ہونا تھا کیا؟ یہ تو آپ نے بڑی عامر سید میں عباس کہہ رہا ہوں صاحب, آزاد کشمیر کے لیے کوئی اضافی بات تو نہیں عامر ہے. سید عباس صاحب, ہم پہلے بھی میرٹ کی بات کر رہے تھے, تو پھر میرٹ تو نہیں, یہ تو کہتے جس کو چاہے گی اس کو پرائم منسٹر بنا دیں. دیکھیے میرٹ تو حب الوطنی کا ثبوت دیں, آپ کے دلوں کے وزیر اعظم نہیں ہیں نواز شریف. نواز شریف صاحب خود بھی کہتے ہیں مجھے پرائم منسٹر بنایا جائے. پہلے تو سب سے پہلے تو میاں صاحب نے اپنی گزارش کی تھی کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دیا جائے, اس پہ تو نہیں ہو سکی بات. بہرحال اس کے بعد جو سعد صاحب کا سوال تھا کہ الیکٹ ہوئے, وہ الیکٹ نہیں ہوئے, سلیکٹ ہوئے ہیں, ریزرو سیٹس پہ آئے ہیں بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب, اور اس کے بعد ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. جو بات عامر محبوب صاحب کر رہے تھے, دیکھ کے وہ کشمیر کے حالات, میرا نہیں خیال کہ آزاد کشمیر کے الیکشن یا اس وہاں پر وزارت عظمیٰ کا فیصلہ کرتے ہوئے وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھا گیا ہے. اور انور صاحب, اگر آج کی بھی سچویشن دیکھی جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں غلط فیصلے ہو رہے ہیں, اور ان کے جو اثرات ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے. یہ جو فیصلے ہیں اس میں ایک تو پورا پہلے ہی کچھ اعتراضات تھے وہاں کی پولیٹیکل فورسز کو, یا وہاں کے کچھ گروپس ہیں یا لوکل لوگ ہیں, اس میں بعد میں پھر ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوئی. ان کا اعتراض تھا کہ 12 سیٹیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں. اس کے بعد الیکشن کے پروسیس کے اوپر ان کو اعتراضات تھے. اس کے بعد ایک بڑی پولیٹیکل فورس, جب الیکشن ہو گیا تو ایک بڑی پولیٹیکل فورس پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا, اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ دھاندلی ہو گئی. اس کے بعد جب مسلم لیگ نون فیصلہ کرنے لگی تو ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اور وہاں پہ پھر ان کی شدید جو ہے وہ انہوں نے اعتراضات بھی کیے. ان کو خیر منا کر لایا گیا فاروق حیدر صاحب کو. لیکن شاہ غلام قادر صاحب نہیں آئے جی, وہ پھر بھی نہیں آئے. جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں وہ آج نہیں موجود تھے. دیکھیں, یہ وہ فیصلے ہیں جن کے بارے میں وہ لوگ جو اس پورے سسٹم سے کٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلے ہمیں, جو ہماری رائٹ ہے وہ ہمیں نہیں کرنے دیے جا رہے, تو ان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے اور ان کے موقف کو سپورٹ کرنے کی ایک قسم کی ایک کوشش ہے. تو اور اس کے بعد وہ لوگ جو کسی طریقے سے بھی اس پورے سسٹم کے اندر آئے, الیکٹورل پروسیس میں آئے, انہوں نے الیکشن لڑا, وہ جو الیکشن جیسے ہوا اس میں جائے بغیر اگر وہ آگے ہیں, اور اس کے بعد بھی اگر الیکٹڈ لوگوں کو نظر انداز کر کے اور پھر سلیکٹڈ لوگوں کو وہاں پر پرائم منسٹر بنایا گیا, تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ انہی غلطیوں کا ایک تسلسل ہے جو اس سے پہلے جو شکایات سامنے آتی رہی. ایک جملہ آپ کی اجازت سے کہہ سکوں, میں نے بریک پر جانا, عامر صاحب نے بڑی زیادتی کی. دیکھیں, نون لیگ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کم از کم وہ ایک پرنسپل پہ قائم ہے. پارٹیز دیر پا وہ چلتی ہیں جو کسی اصول پہ, کسی پرنسپل پہ قائم ہو. نون لیگ نے ایک پرنسپل طے کر لیا ہے کہ ان کے پاس 2 وزیر اعظم, ایک وزیر اعلیٰ ہے, ان میں سے کوئی بھی اپنی سیٹ جیت کے نہیں. چلیے بریک کے بعد عامر کے پاس جاؤں گا, مجھے یہ پرنسپل اچھا ہے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے آگے بڑھائیں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عامر محبوب صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کو اگنور کر کے بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کو پرائم منسٹر لگا دینے کی وجہ بتائیے گا. اور شاہ غلام قادر صاحب نے بائیکاٹ کیا ہے, صرف وہ ایک آدمی تھے. راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا, لیکن وہ موجود رہے. تو یہ اوور آل ذرا اس کی پکچر بتائیے گا, اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے گا, اور آنے والے دنوں میں کیا بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کوئی بڑا کام کریں گے, کیا وجہ ہے جو نواز شریف صاحب نے ان کو چنا ہے؟ انور رضا صاحب, ایک تو یہ بات ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا نا کسی کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے تو کسی بڑا کام لینا ہوتا ہے اس لیے چنتا ہے. تو آج کل ایک اور بھی ٹرمینالوجی ہے جی, وہ آج کل یہ ٹرمینالوجی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی بڑا کام لینا ہو تو اپنا جو ہے وہ بندہ چن لیتے ہیں. تو آزاد کشمیر میں بھی صورتحال ایسی رہی ہے کہ یہ ایک تو یہ بات ہے کہ جو مدر پارٹی تھی اس کی خواہش تھی, دوسری جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ تھی. بڑی بری طرح جو ہے وہ شاہ غلام قادر صاحب کو نظر انداز کیا گیا ہے, انہیں بہت ان کے ساتھ اچھا کی جانے کا کانسیکوینس کیا ہوگا. عامر صاحب یہ بتائیے کہ لوکل پالیٹکس پہ کیا فرق پڑے گا. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, پرسوں جب میاں شہباز شریف صاحب نے یہ نام بتایا تھا تو اسی وقت فاروق حیدر صاحب نے اور شاہ غلام قادر صاحب نے انکار کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا ہم یہ کسی صورت یہ فیصلہ نہیں مانیں گے, نہ ووٹ کریں گے اور نہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جائیں گے. تو شاہ صاحب تو اپنے اس بات پہ قائم رہے, اور انہوں نے اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو آج انتخاب ہوا ہے یہ کل 12:30 بجے انتخاب ہونا تھا, یسٹرڈے. تو یہ اسی وجہ سے جو ہے پارٹی اختلافات کی وجہ سے جو ایسے ایک دن آگے کیا گیا تھا.
تو فاروق حیدر صاحب تو راضی ہو گئے لیکن شاہ غلام قادر صاحب جو ہے وہ راضی نہیں ہو سکے، کیونکہ ابھی جو ہے 31 جنوری میں بیسر سلطان صاحب کے انتقال کے بعد ابھی تک جو ہے صدارتی عہدہ بھی جو ہے وہ خالی ہے. تو ایک یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید شاہ غلام قادر صاحب کو جو ہے وہاں پہ پارک کر دیا جائے، لیکن وہاں پہ بھی جو ہے ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ آئندہ صدارت کے لیے جو ہے ایک تو پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے، جیسے پاکستان میں اور گلگت بلتستان میں، جیسے پنجاب میں جو ہے وہ گورنر جو ہے ان کا، اس طرح جو ہے گلگت بلتستان میں گورنر ان کا، وزیر اعلیٰ ان کا ہے. تو یہ ایک تجویز یہ بھی زیر غور ہے کہ صدارت جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کو دے سکتے ہیں. تو ڈاکٹر نجیب، لیکن مسلم لیگ نون سے ہوا تو پہلے سے یہ طے شدہ ہے کہ ڈاکٹر نجیب نقی جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے آئندہ صدر ہوں گے. تو شاہ غلام قادر صاحب ظاہر واقف حال تھے، تو انہیں پتا تھا کہ جو ہے مجھے اب یہ کچھ نہیں بنانا چاہتے. اس دن اشارتاً جو ہے یہ بات کی تھی کہ ابھی جو ہے وہ صدارت ہے. تو شاہ غلام قادر صاحب ظاہر جس نے پارٹی بنائی ہے، اور شاہ غلام قادر صاحب پہلے جو ہے وہ 2011 سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ سارا ٹائم جو ہے پہلے وہ سیکرٹری جنرل تھے اور آج کل جو ہے وہ 5 سال سے پارٹی کے صدر ہیں. تو انہوں نے بڑا ہی اچھا الیکشن لڑا تھا اور بڑے ہی جو ہے وہ منجے ہوئے سیاسی رہنما ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ بلدیہ عظمیٰ راولپنڈی سے جو ہے کونسلر کی حیثیت سے جو ہے وہ انہوں نے انتخاب کیا تھا. اور یہ واحد آدمی ہے جس کے ساتھ بھی آپ کہہ رہے تھے 12 نشستیں. شاہ غلام قادر صاحب پہلے راولپنڈی سے مہاجر نشست سے الیکشن لڑتے تھے. جب انہیں تانا دیا گیا کہ مہاجرین جو ہے وزیر اعظم نہیں بن سکتے تو وادی نیلم گیا. وادی نیلم سب سے آخری اور سب سے مشکل حلقہ ہے اور وہاں سے یہ 3 بار جیتے ہیں. تو اس کے باوجود جو ہے وہ قسمت کی بات ہے، ورنہ شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ ظاہر ایک بے چینی تو ضرور موجود ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ افتخار گیلانی صاحب جو ہے اسے کس طرح جو ہے عامر صاحب یہ بتائیے کہ ساری پارلیمانی پارٹی کچھ عرصے سے کشمیر پہ بات کر رہے ہیں جی، کشمیر کی عوام کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہاں پہ جو لوگوں کو خلش ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، جو موبلائزیشنز ہوئی اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ اور کشمیر باقی جگہوں کی طرح نہیں ہے، یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے، یہ انٹرنیشنلائزڈ ایشو ہے. ہمارا اس پہ کچھ سٹانس ہے، آرٹیکل 370 انڈیا کے پرسپیکٹو کے اندر بھی، UN ریزولوشنز کے پرسپیکٹو بھی سینسٹیو ایشو. عامر صاحب یہ بتائیے کہ جو کشمیر کی عوام جو PTI کے ساتھ تھی نیچرلی وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ بیرسٹر صاحب کی وزیر اعظم کی کینڈیڈیچر کے ساتھ نہیں ہے. جو PTI کے ساتھ نہیں تھی لیکن ویسے عوامی پارٹی، وہ عوامی ایکشن کمیٹی یا جو بھی وہ تھی ان کے ساتھ تھی، وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. جی، اور نون لیگ کے بھی بیشتر بندے ان کے ساتھ نہیں ہیں. یعنی کہ نہ عوام، کیونکہ بھائی وہ اپنی سیٹ بھی تو ہار گئے نا، حلقے کی سیٹ بھی تو وہ ہار گئے نا، نہ عوام ساتھ ہے، نہ جو آن گراؤنڈ موومنٹس ہیں کشمیر کمیٹیز وغیرہ کی طرح کی، نہ وہ ساتھ ہیں، نہ اتحادی پیپلز پارٹی جو فیڈرل گورنمنٹ میں اتحادی ہیں نہ وہ ساتھ ہیں، نہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ ساتھ ہیں، ان کو بھی ترلا محنت کر کے واپس لے کے آئے. ایسی صورت میں ایک ریزروڈ سیٹ پہ جیتا ہوا شخص، بڑے اچھے ہوں گے، میں نہیں کہتا کہ وہ اچھے نہیں ہیں، بڑے زبردست ہوں گے، وہ کشمیر جس میں آلریڈی سمرنگ ایک نیچے سرفیس کے نیچے ایک غصہ ہے، اس میں ایک ان الیکٹڈ بندہ اس کو کیسے مینج کرے گا؟ عامر صاحب آپ وہاں پہ ہر روز لوگوں سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کے خیال میں اس کا 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا آنے والے دنوں میں کشمیر پر؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ جو آپ نے کہا نا، ہار تو وہ گئے الیکشن جو ہے وہ 2-3 ہزار ووٹوں سے وہ ہار گئے تھے، یہ نہیں کہا جا سکتا. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ پاپولر لیڈر ہیں اپنے مظفر آباد کی حد تک، لیکن جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مین لیڈرشپ ہے، تو سب سے بڑی تو یہ زیادتی ہوئی نا کہ جو پارٹی کے صدر تھے یا جنہوں نے پارٹی بنائی تھی وہ اوور لک ہو گئے. یہ بھی پائنیئر ہیں، 2 بار پہلے MLA یہ رہ چکے ہیں، وزیر رہے ہیں، وزیر تعلیم رہے ہیں. ان کی جو ہے وہ کوششیں کاوشیں، انہوں نے بھی سسٹم کو جو ہے وہ بڑا اچھا کیا. آج انہوں نے جو اسپیچ ڈیلیور کی ہے وہ بھی بڑی اچھی کی ہے. باقی یہ بات ہے کہ اب جو معیار ہے وہ تو مینڈیٹ عوام کا مینڈیٹ ہے نا، تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تھا. تو عوام اگر یہ عوامی ایکشن کمیٹی اور جو اپوزیشن جماعت ہے پاکستان پیپل پارٹی کی یا باقی لوگ، اگر وہ اسے اگر دیکھا جاتا تو وہ پہلے سے ہی خلاف تھے نا. انہوں نے تو ظاہر ہے وہ اگر شاہ غلام قادر صاحب کو بناتے تو تب بھی انہوں نے مخالفت کرنی تھی. فاروق صاحب کو بناتے، لاسٹ منٹ رہ گیا عامر سے، جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی کیا یہ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال میں نواز شریف کا فیصلہ درست ہے، بہتری کرے گا؟ یہ بالکل درست فیصلہ ہے میاں صاحب کا، کیونکہ یہاں پاکستان میں بھی میاں صاحب کے ساتھ جو ہوا وہی انہوں نے شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ کیا. اور جس طرح یہاں پر
تمام تر اعتراضات جس طرح ساتھ صاحب گنوا رہے ہیں کہ یہ پرابلمس تھے، تو کیا وہاں پہ کیا ہوگا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر بھی یہ سارے پرابلمس تھے، اس کے باوجود سسٹم چل رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. اور عامر محبوب صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں وہ بھی مزاحمت کر رہے ہیں، وہ بھی ناراض ہیں، وہ بھی ناراض ہیں، وہ بھی ناراض ہیں، اور شاہ غلام قادر صاحب جو صدر تھے وہ بھی ناراض ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ناراضگیوں والا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے. اب جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، وہ کسی کو اچھا لگے برا لگے، کوئی اس کو مانے نہ مانے. اب انور رضا صاحب کسی سیاسی جو لیڈرز جو موجودہ ہیں، نہ کسی میں اتنی ہمت ہے، نہ جرت ہے، اور نہ ہی ان کے حالات ہیں ایسے کہ وہ کسی قسم کی مزاحمت کر سکیں، کیونکہ اس سارے سسٹم میں سب کہیں نہ کہیں سے بینیفیشری ہیں، اور سارے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہوئے ہیں. اور اس لیے پھر اب جو اور اسی لیے یہ جو فیصلہ ہے یہ اسی طرح چلے گا، اور اسی طرح یہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مجھے اجازت دیجیے. عامر محبوب صاحب، بیرسٹر سعد رسول صاحب آپ کا، اور عامر سعید عباس صاحب آپ کا، تینوں کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.